बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में क्या हुआ, इस हवाले से अब कुछ दावे सामने आ रहे हैं। देखिए, एक खबर वो थी हमारे सामने जो आई व्हाइट हाउस से, डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से। उसने खुद कुछ चीजें बताई, फिर कुछ चीजें आईएसपीआर की जानिब से बताई गई। और मैंने आपसे क्या कहा था, मैं आपके सामने कुछ स्क्रीनशॉट्स रखने के बाद ये बात करूंगा। पहले ये स्क्रीनशॉट्स देखिए। ये स्क्रीनशॉट्स हमारे सामने कहां से आ रहे हैं? जैसे फर्स्ट पोस्ट है, एक निस्बतन छोटा प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, उनकी जानिब से कहा गया। इसी तरह से ये अलजबरा के नाम से जो पोस्ट है, ये आपको नजर आ रही है, इनकी जानिब से दावा किया गया। CNN 18 की जानिब से दावा किया गया। इसी तरह के कुछ प्लेटफॉर्म हैं जिनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान से डोनाल्ड ट्रंप ने फिजाई अड्डे मांग लिए हैं। यह कहा गया कि पाकिस्तान से समुद्री हदूद डोनाल्ड ट्रंप ने मांग लिए हैं, कि जो पाकिस्तान की समुद्री हदूद हैं उनसे गुजरेंगे और अपने मकासद हासिल करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुकम्मल तौर पर गलत है, लेकिन अभी तक CNN, BBC, अल जजीरा, फॉक्स, स्काई, CNBC, किसी बड़े चैनल ने ये खबर नहीं दी है। किसी बहुत बड़े सहाफी ने ऐसा कोई दावा नहीं किया। अमेरिका में उनकी अपोजिशन ने, उनके किसी हुकूमती नुमाइंदे ने ऐसा कोई बयान अभी तक नहीं दिया है। तो ये अभी बहुत अर्ली है कि हम ये कहें कि अमेरिका ने ऐसी डिमांड कर दी है। हाँ, मैंने आपसे ये कहा था कि इस मुलाकात में क्या मांगा गया है, क्या यकीन दहानियां हुई हैं, पाकिस्तान की जानिब से क्या मांगा गया है, अमेरिका की जानिब से क्या मांगा गया है, और क्या यकीन दहानियां हुई हैं, इसका आउटकम हमारे सामने आने में कुछ महीने लगेंगे। अभी नहीं, कुछ महीने लगेंगे। जाहिर अगर कोई अश्योरेंस दी भी गई है कि ये कर लिया जाएगा, तो वो फौरी तौर पर हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसमें वक्त लगेगा और फिर उसके बाद आपको वो चीजें होती हुई नजर आएंगी। इसलिए अभी ये बहस जो सोशल मीडिया पे शुरू हुई कि इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था और अब पाकिस्तान में एब्सोल्युटली यस कहने वाले मौजूद हैं, तो दिस इज टू अर्ली टू कॉल, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। अलबत्ता ये खबरें अब छोटे मोटे प्लेटफॉर्म्स से आ रही हैं। इंतजार करना चाहिए कि हमारे सामने कोई ठोस, कोई कॉन्क्रीट चीज आए कि पाकिस्तान से कोई डिमांड की गई है और पाकिस्तान को कहा गया है कि अब आपको ये करना होगा। फैसल वाउडा साहब बता रहे थे कि आसिम मुनीर साहब को कोई डू मोर नहीं कह सकता। अच्छी बात है, लेकिन हमें एक ऐसी हुकूमत चाहिए जिसको कोई डू मोर ना कह सके, क्योंकि ऐसी हुकूमत होगी, ऐसे हुक्मरान होंगे, तो फिर पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम ज्यादा होपफुल हो सकते हैं। क्योंकि जो आर्मी चीफ साहब के करने का काम है, फील्ड मार्शल साहब के करने का, वो उन्होंने किया है। जो हुकूमतों के करने का काम है, वो हुकूमतों को करना चाहिए। हम इमरान खान को कह देते हैं कि तुम कैसे, किस मुंह से बात करते हो कि तुम आर्मी चीफ से बात करोगे, एस्टैब्लिशमेंट से बात करोगे, जबकि हम अमेरिका को नहीं कहते कि आपने क्यों बुलाया था, आपने इनसे क्यों बात की है। हम हैं, हम हुकूमत हैं, हम पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करते हैं और हम तो खुश हो रहे हैं उस पर। ये फैसल वाउडा साहब भी और दीगर लोग भी, हुकूमत भी खुश हो रही है कि जबरदस्त। ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा यह हाइब्रिड हुकूमत की कामयाबी है। इमरान खान पे कहते हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहता है, और ट्रंप को ये कह नहीं सकते, एस्टैब्लिशमेंट को ये कह नहीं सकते कि आप वहां क्यों बात कर रहे हैं। तो इसलिए साफ बात है कि ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत वही हाइब्रिड प्लस सिस्टम में जैसी हुकूमत होती है वैसी ही हुकूमत है। अब उसके बाद बात करते हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, जिन्होंने खुद पर, अपने वालिद पर, अपने चाचू पर, अपने खानदान पर हमला किया है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो बातें की हैं वो अजीबो गरीब है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज हमारे सामने फुटेज आई, पूरे प्रोटोकॉल के साथ गई सरकारी अस्पताल में, उनके कंधे का MRI था वो करवाया, और उसके बाद उन्होंने तकरीब में तकरीर करते हुए बताया कि मैं गई, मैंने एक आम आदमी की तरह पर्ची बनवाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती है मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने ये किया है और हमारा सिस्टम बेहतर हो गया है। तो पहली बात, आपकी और बातें हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनका जवाब आगे दूंगा, लेकिन ये जो आप गई है ना, एक आम आदमी के साथ नहीं होता। यानी आम आदमी थोड़ा पैसे वाला भी हो तो उसकी गाड़ी अंदर नहीं जाती। दूसरा, वो जाता है शनाख्ती कार्ड लेकर, लाइन में लगता है, पर्ची बनवाता है, पर्ची बनवाने के बाद उसका मुआयना होता है। अगर बहुत अर्जेंट नेचर हो तो डॉक्टर फैसला करता है कि इसका MRI चंद घंटों में होगा या नहीं होगा।
ورنہ اس کو لگنا پڑتا ہے ایک لمبی ویٹنگ لسٹ میں، اور وہ چند دنوں سے لے کر چند ہفتوں تک کی ہو سکتی ہے۔ آپ کے کیس میں تو سسٹم پلکیں بچھا کے بیٹھا تھا کہ میڈم آ رہی ہیں۔ جراثیم کش ادویات کا، یہ میں نے معلوم کیا، وہ جراثیم کش اسپرے کرنے کے بعد آپ کے لیے وہ پوری جگہ ریڈی کی گئی تھی کہ میڈم آ رہی ہیں، میڈم کا MRI ہوگا۔ تو ایک عام آدمی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، کوئی مثال قائم کرنے کے لیے پرچی ورچی بنوانے کی تصویر آ جاتی ہے، ایسی چیزیں بہت ہوتی ہیں، حکمران کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ایک عام آدمی کی طرح یہ سب کچھ کروایا، تو ایک عام آدمی کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ایک عام آدمی جانتا ہے اس سسٹم میں، آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوا۔ دوسرا، مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے ابا حضور پر، چاچو پر، اپنے خاندان کے لوگوں پر حملہ کیا، خود پر۔ وہ کہتی ہیں کہ غریب تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے اور امیر بیرون ملک علاج کرانے چلا جاتا ہے۔ میں نواز شریف ہیلتھ ڈسٹرکٹ بنا رہی ہوں، اس میں علاج ہوگا اور ہم جو ہے وہ صحت پہ کام کر رہے ہیں۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ، یہ جو امیر علاج کرانے باہر چلا جاتا ہے، یہ کون ہے امیر؟ عدالت میں جا کے جھوٹ بولتا ہے کہ علاج کرانے جا رہا ہوں، 4 ہفتے کے لیے جا رہا ہوں، 4 سال کے لیے چلا جاتا ہے۔ پھر پاکستان واپس آ کر وہ امیر 2 بار جاتا ہے علاج کرانے کے لیے بیرون ملک۔ وہ امیر پاکستان کا وزیر اعظم ہو تو وہ اپنی کمر کے علاج کے لیے، کینسر کے علاج کے لیے بیرون ملک جاتا ہے شہباز شریف کی صورت میں۔ وہ امیر یہ کہتا ہے کہ میری ایک چھوٹی سی سرجری ہے، وہ سرجری میری پاکستان بھی نہیں ہو سکتی، وہ امیر باہر جاتا ہے، وہ آپ ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی آپ کے خاندان میں مثالیں ہیں، لیکن میں ان پہ جانا نہیں چاہتا۔ یعنی گھر کے بچوں پہ، حمزہ صاحب کی فیملی پر، یا آپ کی مرحومہ والدہ صاحبہ کا علاج بھی باہر ہوا ہے، میں اس پہ جانا نہیں چاہتا، کیونکہ بہت کمزرفی کی بات ہوگی کہ بچوں پہ یا مرحومین پہ بات کی جائے۔ لیکن جو آپ مثالیں دے رہی ہیں نا، وہ مثالیں آپ کے اپنے خاندان کے خلاف جاتی ہیں۔ آپ لوگ یہاں برس ہا برس سے حکمران رہ کر ایسا سسٹم نہیں بنا سکے کہ جس میں آپ کا اپنا علاج یہاں ہو سکے، اور آپ باہر جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ باتیں کرتے ہو آپ لوگ اچھے لگتے نہیں ہیں۔ اس ملک میں عمران خان نے صحت کارڈ دے کر غریب کو جو سہولت دی تھی وہ کوئی نہیں دے سکا۔ اب آپ لوگ مقابلے میں اگر کام کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے کہ اس کمپٹیشن میں ایک عام آدمی کا تھوڑا بھلا ہو جائے، وگرنہ سہولتیں اس ملک میں ایک عام آدمی کے لیے بہت بری ہیں۔ اور یہ جو پارلیمنٹیرین ہیں، بڑے بڑے افسران ہیں اور چیزیں ہیں اس طرح کی کہ جن کو آپ توپ چیز کہتے ہیں، یہ بیرون ملک جاتے ہیں، سرکاری خزانے پہ جاتے ہیں، پلے سے ایک دھیلا خرچ نہیں ہوتا ان کا، تو یہ لوگ جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے۔ غریب تڑپ تڑپ کے مرتا ہے۔ آپ کی باقی تمام باتیں غلط، یہ بات ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے پنجاب اسمبلی میں کیا کیا ہے؟ اپنی تقریر کر لی، میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کی تقریر ہو گئی، آپ لوگوں نے اپنے نعرے لگا لیے، اپوزیشن کو بجٹ پر بات کرنے کا موقع ملنے کی باری آئی ہے تو آپ لوگوں نے وہ مائک توڑ دیے جو اپوزیشن کی بینچز پر ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے عمران خان کو رہا کرو کے پیپر پڑے ہوئے ہیں، مائک ٹوٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہاں پر۔ یہ عوام کے پیسے سے لگائے گئے ہیں، یہ کسی نواز شریف، شہباز شریف کے گھر سے پیسے لا کر لگائے گئے مائک نہیں ہیں، یہ عوام کے پیسے سے لگائے گئے مائکس ہیں۔ ان کو توڑ دیا تاکہ اپوزیشن کو موقع ہی نہ ملے بولنے کا، یہ آپ لوگوں نے کیا۔ مطلب یہ نئے لگیں گے، ریپیئر ہوگا تو عوام کا پیسہ ضائع ہوگا، کسی کی جیب سے تھوڑی جائے گا، تو پرواہ نہیں ہے۔ اپوزیشن کو بولنے سے روکنے کے لیے آپ لوگ یہاں تک پہنچ گئے، کیونکہ جمہوری نہیں ہے۔ میں نے بار بار کہا، مریم نواز شریف صاحبہ جمہوری نہیں ہے، یہ جس طرح سے اقتدار میں آئی ہیں اسی طرح کے کام یہ کریں گی۔ اب اس کے بعد بات ISI کے خلاف چارج شیٹ کی۔ دیکھیے جو کیس کا فیصلہ آیا نا، ٹرانسفر شدہ ججز کے کیس کا، ان کے حق میں فیصلہ آ گیا۔ ڈوگر صاحب قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے پر رہیں گے۔ جو ججز ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں ان کا ٹرانسفر آئینی قرار دے دیا گیا ہے، اور 5 ججز کی درخواست، بابر ستار صاحب، طارق محمود جہانگیری صاحب، ان کے ساتھ محسن اختر کیانی صاحب، سمن رفعت امتیاز صاحبہ اور سردار اعجاز اسحاق صاحب، ان کی جو درخواست ہے یہ خارج کر دی گئی ہے۔ 3 جج صاحبان نے محمد علی مظہر صاحب کی سربراہی میں یہ فیصلہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ ٹرانسفر آئینی قرار دیتے ہیں، لیکن ڈوگر صاحب چیف جسٹس رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس کا فیصلہ ہم واپس صدر مملکت کو بھجوا رہے ہیں، وہ کر لیں۔ سینیورٹی کہاں سے ہوگی، ٹاپ ٹو باٹم کیا ہوگا، یہ ہم واپس صدر مملکت کو بھجوانے، ریمانڈ بیک کرنے، وہ فیصلہ کریں گے۔ تو وہ جو فیصلہ کریں گے وہ وہی فیصلہ ہوگا جو ہمیں جوڈیشل کمیشن میں نظر آتا ہے، ویسے ہی فیصلہ ہوگا، جیسے آپ لوگ فیصلے کرتے ہیں ویسے ہی فیصلہ ہوگا، کیونکہ یہ وہ جج صاحبان ہیں جنہوں نے بتایا کہ ہمیں ہمارے ملک کا خفیہ ادارہ ISI ہراساں کر رہا۔ نعیم اختر افغان صاحب نے اور شکیل احمد صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا اور ISI کو چارج شیٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خفیہ ادارے کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ ججز کے ٹرانسفر میں ان کا کردار ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ آ کر ہراساں کرتے ہیں، یہ جو بتایا گیا ہے عدالت کو
یہ تو نہیں کیا جا سکتا. اور اس رویے پر ان کی جانب سے یہ کہا گیا خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, دامن پر کوئی چھینٹ نہ خنجر پر کوئی داغ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. یہ فیصلے میں لکھا گیا ہے. تو ہمارے جج صاحبان کا جو یہ کہنا تھا کہ ہمیں اس ملک کے خفیہ ادارے ہراساں کرتے ہیں, وہ بات آپ کو اس فیصلے میں نظر آ رہی ہے. اور اب وہ جج صاحبان جنہوں نے باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا, ان کے حوالے سے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس میں اپیل میں جائیں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس سے بڑا بینچ آئینی ججز کا, وہ اس کو سنے گا جب یہ اپیل میں جائیں گے, اور ہمارے سامنے آئے گا کہ کیا کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں. لیکن اس سے پہلے ایک کام اور ہونے جا رہا ہے. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس پشاور ہائی کورٹ میں, سندھ ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں مستقل چیف جسٹس لگانے کے لیے فیصلہ کرنے جا رہا ہے 1 جولائی کو. اب جب میں آپ سے آج مخاطب ہوں تو یہ 19 جولائی ہے. 1 جولائی کو یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے صدر مملکت کو بھجوایا گیا ہے. صدر مملکت یہ کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے یہ چیف جسٹس لگائے جا سکتے ہیں ڈوگر صاحب, تو پھر اس کے بعد یہ معاملہ جائے گا جوڈیشل کمیشن میں, وہاں حکومت کی اکثریت ہے, اور پھر وہاں پر یہ کیس جب جائے گا تو ڈوگر صاحب مستقل چیف جسٹس ہو جائیں گے. اس کا اپیل پر بڑا امپیکٹ ہوگا. جب یہ فیصلہ ہو جائے تو اپیل پر اس کا بڑا امپیکٹ آتا ہے کہ اب چیزیں آگے بڑھ چکی ہیں, کیا انہیں واپس انڈو کیا جائے یا نہ کیا جائے, یہ بھی دیکھا جاتا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں آخری چیز, عمران خان صاحب کی ضمانت کا معاملہ. لاہور ہائی کورٹ میں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب دلائل دے رہے تھے عمران خان صاحب کی ضمانت کے معاملے میں. وہاں کیا ہوا ہے, پہلے کوئک ریکیپ. اس کوئک ریکیپ میں ہمارے سامنے سچویشن یہ ہے. پہلے کوئک ریکیپ ہم نے کیا دیکھا, عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب نے یہ بتایا کہ ایک سزا معطلی کی درخواست ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر میں, اور دوسرا 9 مئی کے یہ 8 مقدمات میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جائے تو عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں. لیکن یہ لگ ہی نہیں رہے تھے. پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور یہاں بھی بار بار آ کر مظاہرے کیے گئے, اس سسٹم سے بحث کی گئی. یہاں پر یہ کہا گیا کہ ان کو سنا جائے, بار بار کہا گیا. اس کے بعد سنا گیا تو شہباز رضوی صاحب چلے گئے تھے ملتان. ان کی والدہ کی وفات کی بات پہلی عید تھی, انہوں نے کہا مجھے ملتان بھیج دیا جائے. بینچ ٹوٹ گیا. بینچ ٹوٹنے کے بعد اب سماعت ہو رہی ہے, 23 جون کو اگلی سماعت ہوگی. آج یہ ہوا کہ پروسیکیوٹر نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں ایک مرکزی ملزم ہیں, ان کو ضمانت نہیں دی جا سکتی. عمران خان صاحب کی ایک آڈیو موجود ہے, اس آڈیو کا فورنزک کروا لیا گیا ہے, وائس میچنگ کرانی ہے. یہ وہ کیس ہے کہ جس میں پولیس والے یہ کہتے ہیں کہ ہم اندر گئے, ہم نے زمان پارک میں عمران خان کی جماعت کے اہم ترین رہنما جہاں بیٹھ کر بات کر رہے تھے وہاں ہم نے اندر جا کر یہ تمام گفتگو سن لی ہے. اور پھر یہی پولیس والے جو ہیں یہ چکری میں ایک جگہ وہاں پر بھی اندر موجود تھے اور انہوں نے گفتگو سن لی تھی. یہ پولیس والے یہ بتا رہے ہیں. اس کیس میں عمران خان صاحب کا پولیگرافک ٹیسٹ ہونا چاہیے, یہ کہا جا رہا ہے. تو سلمان صفدر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کوئی زیادتی کا معاملہ ہے, ریپ کا معاملہ ہے, آپ اب تک ان کیسز میں کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے اور اب یہاں پر آ گئے ہیں کہ ہمیں پولیگرافک ٹیسٹ کروانا ہے. سلمان صفدر صاحب جب یہ بحث کر رہے تھے اور پروسیکیوٹر کی جانب سے جناح ہاؤس کے باہر 2 امبات ہوئیں, یاد رکھیے گا ان 2 امبات میں سے ایک کے حوالے سے نورین نیازی صاحبہ نے مجھے یہاں انٹرویو دیتے ہوئے بتایا تھا کہ اس روز ایک بچے کے سر پر گولی ماری گئی تھی, کارکن تھا. تو 2 امبات ہوئیں اور عسکری ٹاور چلانے کا معاملہ ہے, اس میں بھی ایک موت ہوئی. اس لیے عمران خان صاحب جو اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں پروسیکیوٹر کے مطابق, ان کو ضمانت نہ دی جائے. ابھی تک کچھ بھی ثابت نہیں ہوا. اور بڑی بنیادی بات یہ کہ عمران خان صاحب اس روز وہ ہائی کورٹ سے اٹھا لیے گئے تھے, جس کی CCTV فوٹیج بھی نہیں آئی اور سپریم کورٹ نے اس کو اغوا قرار دیا تھا, گرفتاری قرار نہیں دیا تھا. تو یہ ہمارے سامنے سچویشن ہے. اب اس کیس میں 23 کو سماعت ہے, پھر اس کے بعد القادر میں سزا معطلی کا معاملہ ہے. یہ اگلے ہفتے ہو جائے تو عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں. آن پیپر ہمارے سامنے سچویشن یہ ہے. زمینی حقائق کیا ہیں؟ زمینی حقائق یہ ہیں کہ یہ سسٹم عمران خان صاحب کو رہا کرنا افورڈ نہیں کر سکتا. میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی, نورین صاحبہ بھی یہ بات بتا رہی تھی. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سسٹم چاہتا ہے, عمران خان صاحب کے مخالفین چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک پیپر ہو, ایک ایسا پیپر جس میں عمران خان صاحب نے کچھ لکھ کر دیا ہوا ہو کہ میں یہ چیزیں تسلیم کرتا ہوں, یہ کروں گا, یہ نہیں کروں گا. ایسا پیپر نواز شریف, شہباز شریف اس سسٹم کو 2 بار دے چکے ہیں, 2 بار دے چکے ہیں. اور وہ پیپر اب تک ان کے منہ پر مارا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے
یہ لکھ کر دیا تھا کہ آپ یہ نہیں کریں گے، تو وہ پاکستان کے لوگوں کی نظر میں ایسے ثابت ہوئے کہ جو کمپرومائز کر جاتے ہیں، جو بھاگ جاتے ہیں، اپنی جماعت کے لوگوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف نہیں بننا چاہتے، اور یہ سسٹم ان سے ایک بار ایک ایسی چیز لینا چاہتا ہے جس کے ذریعے وہ برابر بٹھا سکے نواز شریف کو، آصف علی زرداری کو، عمران خان کو، شہباز شریف کو، لیکن عمران خان ایسا چاہتے نہیں ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔